हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाजरीन, बसंत के हवाले से आपके साथ अपडेट्स शेयर करेंगे। प्रोटोकॉल्स, मोटर बाइक्स की सेफ्टी, इंसानों के लिए क्या प्रोटेक्शन के लिए कुछ नए रूल्स निकाले जा रहे हैं। दफ़ा 144 भी सुनने में आ रही है कि लगने जा रही है। इसके अलावा जो रेट्स हैं उस पर लोग गिला कर रहे हैं कि वो महंगे हैं। पतंग के रेट्स महंगे हो गए हैं, या जो डोरी का पूरा सेट होता है वो महंगा है, वो जानते हैं। और बसंत के हवाले से पूरे इवेंट को लेके पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान क्या सोच रहा है, किस तरह से देख रहा है, और जेन ज़ी की ये पहली बसंत होने जा रही है, उस हवाले से उनकी फीलिंग्स भी जानते हैं। और नाजरीन, फ़िज़िकल हरासमेंट के हवाले से भी आपसे बात करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे इन्फॉर्मेशन। बात करेंगे लिक्विडेशन कमेटी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उन्होंने सैकड़ों अराजी ज़मीन गवर्नमेंट की जो है वो कब्ज़ा माफिया से छुड़ाई है। वो कितनी और वो कब हुआ ये मामला, ये भी जानना ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ गुल प्लाजा कराची में जो आग लगी, उसके बाद पंजाब में CM साहिबा की जानिब से इजलास भी हुआ। सेफ्टी अवेयरनेस के हवाले से बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो है वो पास ऑन की गई। इसके अलावा अब जो बहुत ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, उनमें वाटर हाइड्रेंट लगाने का हुक्म दे दिया गया है। तो चलिए आगे जानते हैं अपडेट्स। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट मिस्टर नसीम कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है। बसंत के हवाले से आज मैं जानना चाहूँगी, दफ़ा 144 का भी बताइएगा। जेन ज़ी की ये पहली बसंत होने जा रही है, उस लिहाज से उनका एक्सपीरियंस, उनकी फीलिंग्स, उनकी एक्साइटमेंट, क्या तैयारियां हैं वो भी बताएं। और बसंत की सेफ्टी प्रोटोकॉल्स लोगों के लिए। सुना कि बसंत में जो पतंग है वो महंगी है, उसका जो सेट होता है डोरी का वो भी सुना है कि महंगा हो रहा है। तो ये क्या है सारा माजरा? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया बसंत के ऊपर से। अच्छी बात है। और जो जेन ज़ी नस्ल की बात कर रही हो, जो 1997 में जो पैदा हुए और 1997 से लेकर 2012 के दरमियान जो लोग पैदा, वो नस्ल जो है जेन ज़ी, ठीक है। तो अब ये जेन ज़ी की वाक़तन ये वो लोग हैं, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने जब आंखें खोली, पाबंदियाँ, सख्तियाँ, माशाल्लाह इस तरह की चीज़ें उन्होंने देखी। ये तो 2008 के बाद जमहूरियत बहाल हुई ना, तो उससे पहले इन्होंने ये चीज़ें देखी, और ये बसंत इन्होंने नहीं देखी। ये पहला त्यौहार है, और इसका भी क्रेडिट जाता है आपकी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा को, जिन्होंने ये इस घुटन के माहौल में ये सोचा कि इसको आप देखें, पहली खुशी आपको मिली, आपने राफेल गिराए और पूरी दुनिया में आपको माना गया, ठीक है, पूरी दुनिया में, और इंडिया को उसके मुंह की मारी। अब किसी का माई का लाल, किसी का बाप भी जो है वो पाकिस्तान की तरफ आंख उठा के नहीं दे सकता। किसी भी कंट्री का कोई बड़ा हो, कोई छोटा हो, कोई किसी भी हसब नसब से ताल्लुक़ रखने वाली कंट्री हो। बहरहाल हम आते हैं बसंत के ऊपर। अब ये जेन ज़ी वो लोग मैंने बता दिए आपको कौन है। इन लोगों ने ना अक्सर यही देखा है कि दरमियान में किसी ने पतंग उड़ाई है तो डोर से किसी को का गला काट के, बड़े वाक़यात आए हैं ना अक्सर। SHO मुअत्तल हो गया, SHO ये हो गया। अब मेरा बेटा है, वो अभी वो O लेवल उसमें 1 में है, तो वो मुझसे पूछता था कि ये पापा ये क्या है, ये पतंग हम देखते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हमें पता है, पतंग ये क्यों नहीं इजाज़त उड़ाने की, ये क्या वजह है। अब उन बच्चों की खुशी की इंतहा नहीं है। पहली बार वो इस फेस्टिवल को देखेंगे और इसमें वो हिस्सा लेंगे, और महफूज बसंत इसका नाम रखा गया है। और इसमें मैं आपको चीज़ बता दूं, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। आप एक जो SOPs बता दिए गए हैं, और हम बार बार हमने भी डिस्कस की हैं, हम दोबारा बता देते हैं, ठीक है। अगर तो आप उसमें लेकर इसमें आप लोग बसंत को मनाएंगे तो ये एक फेस्टिवल है, और एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें छोटे से लेके बड़ा, बड़े से लेके बुजुर्ग, हर बंदा एंजॉय करेगा। और बाहर से लोग भी बहुत सारे आ रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को दावतें भी दी हैं, लोग राब्ता भी कर रहे हैं। और ये भी हो गया है कि लोगों को पसंद की डिमांड जो है ना, पतंग जो अभी रजिस्टर हुई हैं, वो सारी डिटेल मेरे पास यहाँ मौजूद है। मैं आपको बताता हूँ अभी तक कितनी शॉप्स होंगी, और वो क्या क्या करेंगी, कैसे उनको आप डोर खरीद सकें, कौन से उन्होंने साइज़ में आर किया है, ये सारी हम आपको बात बताते हैं। तो जेन ज़ी के लिए जी मुबारक हो जेन ज़ी को, जो जेन ज़ी सुनने वाले हैं, कि उन्हें एक अपनी लाइफ का एक वो त्यौहार देखेंगे जो वो त्यौहार होता था जिसमें हमारे यहाँ पे इससे बसंत पर अरबों रुपए खर्च होते थे, अरबों रुपए का लोग बिजनेस करते थे, अरबों लोग कमाते थे, और करोड़ों रुपए का बाहर से आने वाले जो टूरिस्ट जो लोग थे वो लोग उससे कमाते थे। इवन कि अपनी छतें
مجھے یاد ہے اسی طرح 2001-2 کی بات ہے, 99 کی بات ہے, تو جیسے یہ چھتوں کا یہ فیشن شروع ہوا نا نائٹ بسنت کا, پہلے صرف ڈے میں بسنت ہوتی, پھر نائٹ بسنت ہو گئی, 2 روزہ بسنت ہو گئی. تو نائٹ بسنت کا جب سے رواج آیا تو جو چھتیں تھیں نا وہ رینٹ پہ جانے لگ پڑیں, اور یہ مختلف کمپنیاں, یہ موبائل کمپنیاں, الیکٹرانک کمپنیاں, یہ ان چھتوں کو لیا کرتی تھی رینٹ کے اوپر. اس وقت 5-5 لاکھ لیا کرتے تھے. اس وقت گولڈ کی قیمت کوئی 18,000 روپے تولہ یا اتنے 12,000 روپے 18,000 روپے تولہ ایسے تھا. تو آپ اندازہ لگائیں اس وقت 4 لاکھ روپے اس وقت کا ایک تولہ, مطلب اس وقت بھی 4 لاکھ میں جاتی تھی. تو 4 لاکھ میں جاتی تھی تو وہ کتنا پیسہ تھا اس وقت. تو اب بھی اسی طرح ہی ہے, جو بڑی چھتیں ہیں وہ لوگ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. لوگ اپنے گھروں میں دعوتوں کا ارینج کر رہے ہیں, باربیکیو کا ارینج کر رہے ہیں, مطلب ایک فیسٹیول کے طور پہ اس کو منایا جائے گا. اور اس میں خلاف ورزیاں کیا ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نمبر 1 پہلی یہ ہے کہ بسنت کے لیے پتنگوں کی خرید و فروخت جو شروع ہونی ہے وہ 1 فروری سے ہوگی. ٹھیک, اس سے پہلے آپ پتنگیں لے کے آپ پھر نہیں سکتے, کیونکہ اس کے بعد پہلے سے پابندی ہے. یہ اس صرف اتنا ٹائم کے لیے, صرف 1 سے لے کر 8 تاریخ تک, 8 تک. اچھا, اب اس کے بعد آپ نے پتنگیں خرید رہے ہیں, آپ اپنے لیے جو شاپنگ کرنی ہے وہ آپ کر لیں گے, آپ وہ پھر پتنگ اڑا نہیں پائیں گے, اڑا نہیں سکتے. اگر آپ نے مطلب یہ لوگ مجھ سے بات کر رہے کہ ہے کہ پابندیاں یہ ڈرا کے رکھا ہوا ہے گورنمنٹ نے, ہر کبھی وہ ٹریفک ہے, یہ نہیں آپ نے اشارہ نہیں کر, آپ نے کراس کیا تو آپ کو FIR ہے, 1 وے کیا تو آپ نے FIR ہے, فلانی چیز ہے تو FIR ہے, اسلحہ ہے, اسلحہ برآمد ہو گیا تو جناب 10 سال قید ہے. اب بسنت ہے تو بسنت پہ بھی آپ کہہ رہے ہیں جرمانے ہیں, قید ہے, یہ ہے وہ ہے, ڈرا کے رکھا ہوا, یہ کیا آپ کر رہے ہیں. لیکن میں ان دوستوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, اب یہ نہ مجھے سمجھے کہ میں ترجمان بناؤں, میں ترجمان والی بات نہیں, جو بات ٹھیک ہے ہمیں وہ ہم کریں گے. یہ مریم نواز نے جو چیف منسٹر پنجاب ہے, اس نے مجبور کیا ہم بات کریں کہ ہم بتائیں کہ وہ یہ کام ٹھیک کر رہی ہے. دیکھیں ڈسپلن میں رہنا بہت ضروری ہے. اس سے کیا ہے, آپ کو انہوں نے نمبر 1 میں نے آپ کو بتا دیا, ابھی آپ پتنگ بازی نہیں اٹھا سکتے. آپ نے وہ کوئی ایسی دھاتی تار, اب دھاتی تار کا کہاں سے آ گیا بیچ میں, وہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ لوگ جو شوق رکھتے ہیں پتنگ بازی کا, اور وہ کچھ لوگ شوق رکھتے ہیں پتنگیں پکڑنے کا. جی, انہوں کہتے ہیں نا پنجابی لٹنا, گڑیاں لٹنا, تے کچھ لوگ پتنگ بازی کر کے پتنگ پیچ کر دے گا, اور کچھ زیادہ گڑیاں چمیڑن دا, پتنگوں کو چمیڑنے کا. تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں, وہ کوئی بڈھا یا پتنگ پکڑ لیتے ہیں, اس کے ساتھ تندی, ایک نائلون کی دھاگا ہے جو ٹوٹتا نہیں ہے, اس کے آگے کلچ, جو موٹر سائیکل کا کلچ ہوتا ہے نا, کلچ کی وائر جو ہوتی ہے وہ والی, وہ اس کو کھول کے اس کے اوپر سے اس کو لپیٹ دیتے ہیں. اس سے کیا بنتا ہے کہ وہ یوں کنارے نہیں کر آتے ہیں, تار کو یوں جوڑ کے نا اس کی الگ سے لمبی ساری کوئی 10 فٹ لمبی بنا لیتے ہیں, اس کو اڑاتے ہیں. وہ چونکہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی, وہ آسمان میں ہوتی ہے, کوئی پتنگ کٹی ہوئی جائے اس کو لپیٹتے ہیں تو وہ پتنگ کو آسانی سے. لیکن اس کا جو نقصان کیا ہے, اس کا نقصان یہ ہے کہ وہ اگر پتنگ کسی وجہ سے نیچے بجلی کے تاروں پہ گرے تو دھماکہ ہوتا ہے, اور دھماکہ سم ٹائم ایسا ہی نہیں ہوا, ماضی میں ایسے دھماکے ہوئے کہ گرڈ اسٹیشن کے بہت سارا نقصان ہو گیا, کروڑوں روپے کا نقصان ہوا. اچھا, پھر وہ دھماکہ ہوتا ہے, وہ اب بجلی سے الگ چلی گئی, آپ کی اگر گھروں میں کوئی الیکٹرانکس پڑی وہ تباہ ہو گئی, اس ایک دم سے اسپارک سے, بجلی کم زیادہ ہونے سے وہ ہو گیا. اور وہ پھر وہاں سے کٹ کے جو دھماکے کے بعد ظاہر وہ بریک سی تار ہوتی ہے, ٹوٹ جاتی, کٹ جاتی. جب وہ سڑک پہ گرتی ہے, وہی موٹر سائیکل سوار یا کوئی پیدل جا رہا ہے, اس کے اگر گلے میں لگی تو وہ چھوٹتی نہیں ہے, وہ ٹوٹتی نہیں ہے, وہ کاٹ دیتی ہے. جی, ٹھیک ہے نا, وہ والی ڈور. پھر جو کیمیکل زدہ ڈور, اب کیمیکل زدہ ڈور کیا ہے, دھاگے کے اوپر ایک ایسا کیمیکل لگا دیا جاتا ہے وہ جو بہت تیزی سے چھری کی طرح چلتا ہے, تلوار سے بھی تیز. کا بھی استعمال ہوتا ہے, وہ تو ہے, لیکن سر اب تو یہ سب چیزیں بین ہو گئی نا. یہ سب بین, میں وہ بتا رہا ہوں پابندیاں. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا پابندی, اب یہ پابندی, اب مجھے یہ بتائیں آپ بشرا, میرا آپ سے سوال ہے, کیا ایسی ڈور کے ساتھ کوئی پتنگ بازی کرنی چاہیے؟ obviously نہیں. آپ نے دیکھا نا, اب بات یہ ہے کہ یہ آپ نے یہ نہیں کر سکتے, اور آپ سائز سے زیادہ, ایک مخصوص سائز سے زیادہ بڑی پتنگ نہیں اڑائیں گے. وہ کیوں نہیں اڑائیں گے, کیونکہ جب سائز سے زیادہ بڑی پتنگ یا گڈا آپ اڑائیں گے, اس کے لیے ڈور بھی موٹی چاہیے. اب وہ ڈور موٹی وہ ڈور ہوگی جو ٹوٹے گی نہیں, خطرناک ثابت ہو سکتی ہے, خطرناک ثابت. یہ پابندیاں ہیں,
میرا خیال ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور دوسرا آپ نے ہلڑ بازی, آپ نے اسلحے کا استعمال نہیں کرنا. اب مجھے ایک بات بتائیں, چھت پہ اب جا کے, پہلے ہوتا تھا ایسے, اب بڑی سختی سے منع ہے کسی چھت کے اوپر سے کوئی بھی اگر ہوائی فائر ہوا کسی علاقے میں, کسی نے کیا ہوائی فائر, تو اس کو پکڑا جائے گا. اور غیر قانونی اسلحے کے جو نیا قانون ہے آیا ہوا ہے, آ چکا ہوا ہے, لیکن وہ بھی لاگو نہیں ہوا. وہ بھی ہم آپ بتائیں گے ناظرین کو کیا ہے وہ قانون, اس کے اوپر ڈسکس کر لیں گے کسی اور پوڈ کاسٹ میں, لیکن ابھی ہم پسند پہ کریں. اب وہ جب آپ فائرنگ کرتے ہیں نا, وہ گولی جو اوپر جا کے واپس آتی ہے تو کسی کو بھی لگ سکتی ہے, کسی کا بھی نقصان ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ اگر کوئی کرے گا تو یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد ایک مخصوص مشروب ہے, اس کے حوالے سے دیکھیں جو لوگ یہاں پہ گورنمنٹ میں اس لیول پہ بات ہوئی ہے کہ آپ اتنی پابندیاں نہ لیں. جیسے گانوں کی لسٹ آئی ہے, ایک گانوں کی لسٹ آئی ہے, اس پہ کہا گیا جی یہ پسند پہ گانے نہیں چلائے جانے. ایک نصیب لال کے گانے, انہوں نے کہا پسند پہ یہ گانے نہیں چلائے جانے, لوگوں نے یہ مشہور کیا. جبکہ میں آپ حقیقت بتاتا ہوں, وہ گانوں کی لسٹ آئی ہے اسٹیٹ ڈراموں کے لیے کہ آپ نے اسٹیٹ ڈراموں پہ وہ گانے نہیں چلانے, ٹھیک ہے. اور کیونکہ اس میں ورگلیرٹی بہت زیادہ ہے اس کے, آپ اگر وہ میں اگر ابھی گانوں کو وہ میں پڑھ کے نہیں سنا سکتا, وہ جو گانوں کی لیرکس ہیں وہ میں پڑھ کے نہیں سنا سکتا, تو آپ اندازہ لگائیں وہ کیا گانے, کوئی ایسی پابندی. یہ جو ایک چیز یہ, اور کچھ جو لوگ مشروب وہ والا خاص پیتے ہیں, وہ ہمارے ایک دین میں, ایک مذہب میں, ہمارے ایک دوسرے جو مذہب رائٹ ہے ان میں رائٹ ہے, وہ پی سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے بھی ایک چیز یہ ہے, سختی سے منع ہے کہ وہ سپلائی نہ شروع ہو جائے اس کی, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی سپلائی کرتا ہوا, کوئی ایسی منشیات کوئی چیز لے کے جاتا ہوا پکڑا گیا, تو اس کو بہت زیادہ ایک تو کٹ پہنی, لتر پہنے نے, ٹھیک ہے, لتر پہنے گے, کیونکہ ایک فیسٹیول کو برباد کرنے لگے ہیں نا لوگ, تو یہ بربادی تو ہم بھی کہیں گے ہمیں بھی پسند نہیں ہے. تو یہ کون سی پابندی ہوگی جی, یہ کون سی ایسی چیز ہوگی, کوئی ایسی بات نہیں. یہ لا ہے, قانون ہے, خلاف ورزی, آپ کا مسلم کنٹری ہے, آپ کے ملک میں ہر طرح کا نشہ منع ہے, تو آپ نے نہیں کرنا, تو اس میں کوئی پابندی نہیں. اچھا, پھر اب اس کے بعد آپ نے لاؤڈ سپیکر کا استعمال, یہ بھی گورنمنٹ نے کہا ہے آپ گانے بجانے دیں, جو بھی گانے بجاتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ والے کو کوئی پرابلم نہ ہو. اگر کوئی ساتھ پیشنٹ ہے, اگر ساتھ کوئی ہاسپٹل ہے, آپ نے ایک پلازے پہ کھڑے ہو گئے ہیں, ساتھ میں ہاسپٹل اور پیشنٹ, آپ بوکاٹا یا نقدہ کوکا اونچا اونچا لا دے ہو گئے تھے. گانے بین ہو گئے نا. نہیں, یہ گانے میں نے آپ کو پہلے بتا اسٹیٹ ڈراموں کے لیے بین ہوئے. اب لیکن اب تو ویسے بھی اگر بین یہ اخلاقی طور پہ نہیں چلنے چاہیے, یہ گانے نہیں چلنے ہی نہیں چاہیے. بین میں تو یہ کہوں گا تو مطلب اب نہیں چلیں گے نا, نہیں چلیں گے, یہ اسٹیٹ ڈراموں کے لیے بین ہے. لیکن میں یہ بتاؤں, اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ اس کے لیے پھر دوبارہ ایک نیا نوٹیفیکیشن نکالیں کہ آپ باواز, اگر آپ نے سننا ہے اپنے کمرے کے اندر سنیں, اس کی آواز باہر نہ جائے. اب بھی میں پچھلے دنوں میرا ایک وزٹ تھا, میں نہیں تو آپ نے سننے کیوں ہے, یہ دیکھو یہ ایک الگ بات ہے, لیکن آپ ہر مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں نا, ہر مائنڈ کا, یہ فیسٹیول ہے اور اس میں کوئی مخصوص میں نے کب کہا میں آپشن دے رہا ہوں, میں نے یہ آپشن دے ہی نہیں رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک اور نوٹیفیکیشن نکالیں, اس کے اوپر مکمل پابندی لگائیں, اور کسی نے سننا اپنے کمرے میں سنے, اپنے گھر میں سنے, جو جس کا مائنڈ ہے. میں آپ کو یہ تو کہہ رہی ہوں, کل مسٹر نعیم حنیف کے ساتھ ہم نے پوڈ کاسٹ سیشن میں وہ لسٹ شیئر کی ہے جو 132 گانوں کی, الحمرا, اور ظاہر ہے ہاں جی, وہ میرے پاس بھی ہے وہ لسٹ. ان میں سے کچھ گانوں کی انہوں نے نام لے کے بھی بتایا, واضح کیا ناظرین کو, جس میں نقدہ کوکا بھی تھا. لیکن اوبیسلی اگر وہ آج کی تاریخ سے بین ہے آنورڈس, تو وہ کسی بھی جگہ پہ آپ نہیں سن سکتے, پبلک میں تو آپ بالکل نہیں سن سکتے. تو میں نے بھی تو یہ بات کی, میں نے پبلک کی کب بات کی, میں نے کہا اگر کسی کو اینی آخر آئی ہے اپنے وہ کرنا چلاوے تو سن لے, ٹھیک ہے نا, سن لے, وہ سن لے, لیکن پبلکلی نہ چلایا جائے, ٹھیک ہے نا. اور ویسے بھی کوئی بھی گانا, یہ میں آپ کو بتا دوں پابندیاں, لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو پتہ نہیں, اگر آپ کوئی اتنا زیادہ اونچا ڈی جے لگاتے ہیں جس سے لوگ ڈسٹرب ہوں, اور اگر 15 پہ کال آئی تو پولیس کارروائی کرے گی. پھر اس پہ کوئی گلے شکوے نہ ہو کہ چھت پہ آ گئی, پولیس آ گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ایسا ہو گیا, ویسا ہو گیا. یہ پھر یہ بدمزگی ہوگی اگر آپ لا توڑیں گے. اب میں ابھی پچھلے دنوں میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں نا, ہمارے کنٹری کے اندر ہمارے یہاں پہ جو شور پڑتا ہے, میں پچھلے دنوں ہمارا جانا مجھے دبئی ہوا ایک میٹنگ کے سلسلے میں, تو وہاں پہ میں نے نیو ایئر بھی آ گیا, ہماری یہ بھی ڈیٹ آ گئی تھی, وہاں پہ نیو ایئر میں میں نے دیکھا وہاں پہ تو کوئی ایسی پابندیاں پولیس نہیں لگی, لیکن لوگ خود عمل کر رہے تھے. لیکر شاپ کے اوپر اتنی لمبی لائن تھی, کوئی غل گپاڑ نہیں کر رہا تھا, کوئی خرابی نہیں تھی, کوئی کچھ نہیں. ہمارے یہاں تو بین ہے,
اور یہ ان کے لیے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگر انہوں نے کسی نے انجوائے کرنا ہے تو وہ کر لیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب کا کسی کے ساتھ انٹرویو کر رہے تھے تو انہوں نے واضح طور پہ یہ بات کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب وہ وہاں کی حد تک اگر کوئی جن کو جائز ہے اور اگر وہاں سپلائی شروع ہوگی تو پولیس ایکشن میں آئے گی. ٹھیک. میں آپ کو بشرا ایک بات بتاؤں, یہ دفعہ 144 والا ہے بڑا مذاق کا کیس ہے, ایک نوٹیفیکیشن ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو دفعہ 144 لگی ہے نا, یہ کیا ہے, یہ کہ کوئی افواہیں پھیلی ہیں کہ ایک قیدی نمبر کی پتنگیں بن گئی ہیں اور اس قیدی کی تصاویر والی پتنگیں بن گئی ہیں اور مارکیٹ میں وہ پتنگیں فروخت کے لیے آئیں گی اور وہ پتنگیں اڑائی جائیں گی. یہ بات ایک پھیلی, ٹھیک ہے. اور ایس ایچ اوز کو یہ پریشانی لگ گئی کہ یہ بھی ان کو پتہ چلا کہ جس کے علاقے میں اس طرح کی چیزیں اڑیں گی, ٹھیک ہے, تو وہ اس کو معطل کر دیا جائے گا. اب اس کے اوپر ایک دفعہ 144 نافذ کر دی. مجھے نہیں پتا مشیر کون ہے, اس طرح کی چیزوں کو ہوا دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور نمبر 2, اور جن لوگوں کے لیے لگی ہے پابندی ان کو خود خیال کرنا چاہیے کہ اپنے لیڈر کی وہ فوٹو پتنگ پہ لگائیں گے, پھٹیں گے, پیروں میں رلتی پھرے گی. یہ کوئی تک بنتے ہی نہیں ہے. اب فیسٹیول کو فیسٹیول رہنے دینا چاہیے, ٹھیک ہے نا. یہ ہے کچھ جو دفعہ 144 لگی ہے, اس کے لیے یہ ہے کہ میں آپ کو یہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں یہ کیا انہوں نے لگایا ہے. انہوں نے ایک باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کیا ہے جس میں پتنگوں پر مقدس کتب, مذہبی کلمات, کسی مذہبی یا سیاسی شخصیت کی تصاویر جو میں نے پہلے بات کی ہے لگانے پر مکمل پابندی ہے. اور بسنت کے دوران مذہبی اور یہ امن و اما کو برقرار رکھنے کے لیے اہم پابندیاں لگائی گئی ہیں جس میں یہ دفعہ 140 بھی ہے. اور یہ بسنت کے دوران اشتعال انگیز مذہبی منافرت اور امن اما کو لاحق خدشات کے پیش نظر دفعہ 140 نافذ کر دی گئی ہے. اور ذیلی انتظامیہ کے مطابق بسنت کے موقع پر مذہبی ہم آہنگی اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اہم پابندیاں عائد کی گئی ہیں. بار بار ایک چیز, اور یہ پکچرز جو ہے نا, یہ پکچرز آپ سمجھ رہی ہیں کس لیڈر کی پیچھے کی بات کر رہے ہیں, یہ عمران خان کی پکچر کے حوالے سے یہ سارا شور ہے. لگ سکتی ہیں اس پر پابندی نہیں ہے. کس کے؟ سی ایم صاحبہ کی پکچرز, مریم نواز صاحبہ کی. نہیں, میں وہی تو کہہ رہا ہوں, کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. اب مریم نواز صاحبہ کی پکچر دیکھو نا. اب ہاں پوچھو, کسی کی پکچرز نہیں لگیں گی یا مسٹر عمران خان کی پکچرز لگانے سے منع کیا گیا, پرنٹ کرانے سے؟ اب میں نے جو تمہیں بات بتائی نہیں آ رہی ہے, بڑی غور سنا, میں نے یہ مبینہ طور پہ بتا رہا ہوں, ذرائع سے بتا رہا ہوں بات, کہ یہ جو میں نے ابھی پہلے بتائی بات وہ ساری ذرائع سے ہے. وہ بات کیا ہے کہ یہ شور, یہ خیال, یہ بات پھیلی کہ مسٹر عمران خان کی تصاویر اور قیدی نمبر 804 والی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب میں نے اس کے اوپر یہ بات کی ہے. اب آپ نے مجھ سے کوشچن کیا مریم نواز صاحبہ والا. یہ بسنت جو ہے یہ مریم نواز کی وجہ سے ہی آ رہی ہے. وہ ایک رولنگ پارٹی کی موجودہ سی ایم پنجاب ہے, تو وہ چاہیں گے کہ ان کی لگے. وہ بالکل نہیں چاہیں گی, وہ بالکل نہیں چاہیں گی. مریم نواز صاحبہ بالکل نہیں چاہیں گی کہ ان کی تصویریں لگیں. نہ وہ چاہتی ہیں, نہ وہ یہ چاہتی کہ جگہ جگہ ان کے ناموں سے اشتہارات چھپیں. یہ تو ہر کوئی اپنے جو کارکردگی دکھاتا ہے تو وہ ان کے حکم کی بجائے کہ مریم وزیر اعلیٰ کے حکم میں ان کی پکچر لگا دیتا ہے, اور لگ جانی چاہیے. کوئی ایسا مذاق نہیں ہے. ان کے کریڈٹ میں اچھا کام ہے, ان کے کریڈٹ میں جانا چاہیے. میں تو کہہ رہا ہوں تمام پتنگیں اگر اڑتی ہیں اس کے اوپر مریم نواز صاحبہ کی فوٹو اگر آتی ہے, لیڈر ہے نا پنجاب کی, یہ پہلی خاتون وسیم ہے. پہلی خاتون وزیر اعظم کون تھی؟ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ, ٹھیک, ان کو پوری دنیا نے مانا ہے. اب یہ پہلی پنجاب کی سی ایم جو ہیں, پنجاب کی پہلی سی ایم, کوئی بھی صوبے کی سی ایم پہلی مریم نواز ہے. اب مریم نواز اگر کام اچھا کرے گی, نہیں بات سننے مجھے کر دی, بات پوری کر دیتے نا, بات پوری کر دیتے ہیں. اگر مریم نواز کچھ ایسی چیزیں کر رہی ہے جو جیسے کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے, یہ اتنا بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے, اور اس طرح جو آپ کے لاہور میں کہتا ہوں سیوریج کا جو سسٹم تھا بیڑا وہ ٹھیک ہو گیا وہ. اور یہ اگر بسنت جو ہے یہ انہی کا انیشیٹو ہے نا, انہی کا انیشیٹو ہے. اب اس کا مطلب یہ تو دی کہ آپ پکچرز لگا کے اب ان کی
مطلب ان کی پکچر دیکھتے رہے آپ جب کائٹ فلائنگ ہو رہی ہے, مطلب نہیں یہ تو میں پہلے ہی بات کر رہا ہوں نا, میں تو ان لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں جن کے لیے دفعہ 144 لگی, ان کو کیا ضرورت پڑے گی کہ اپنے لیڈر کی تصاویر لگائیں, پتنگ کٹیں اور نیچے پڑے دیجیے پہلے. ان کی چوائس ہوتی ہے, آپ بین ہوگی بات ختم. وہ تو بین ہے نا, وہ تو گورنمنٹ نے کہہ دیا, انہوں نے کہ کیوں کہا کہ اس سے کوئی نقص امن و امان پھیل سکتا ہے. مناسب نہیں ہے کہ آپ کسی اپوزیشن پارٹی کی پکچر لگائیں جب موجودہ حکومت نے یہ انیشیٹو لیا. ٹھیک, فیسٹیول کو فیسٹیول رہنے دیا جائے, اس کو ایسے فیسٹیول کو فیسٹیول رہنے اس کو ایسے کنسیڈر کر لیتے. بالکل ٹھیک ہے. اب مجھے سر یہ بتائیں فزیکل ہراسمنٹ کے حوالے سے کون کون سے کیسز آئے ہوئے ہیں یا کیا کاروائیاں چل رہی ہیں؟ اچھا, وہ جو ہم نے بات کی تھی پچھلے دنوں, دیکھیں جی, ڈکیتیاں, اغوا برائے تاوان, اس طرح کے جتنے بھی سنگین جرائم تھے, منشیات فروشوں کو جو ہے نا اسمگلر بہت سارے ساتھیوں کی گولیوں سے مارے گئے, ٹھیک ہے نا. اور پھر ہم نے بتایا تھا کہ جو ہراسمنٹ اور یہ جو جنسی جو کیسز ہیں ان کے ملزموں کو جو پکڑے نہیں گئے اور ان کے سینئر ملزموں کو, ان کو ابھی کیسز جو ہے نا CCD دیکھے گی. یہ ابھی تازہ ترین ہمارے سامنے آیا ہے. یہ ہے جی جو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا واقعہ ہے. وہ یہ ہے جو ہے نا, ایک ملزم تھا نوید عنایت عرف مرزا چاند, ٹھیک ہے, اور یہ اس کو اسلحے کی برآمدگی کے لیے نا اس کو نا تھانہ صدر لالا موسیٰ کی لے کے جا رہی تھی پولیس, اور 2 نامعلوم اس کے ساتھی ہیں, انہوں نے اس کو چھڑانے کے لیے للکارا مارا پولیس کو. انہوں نے کہا چھڑ دو انہوں. پولیس نے کہا بھاگو, تم لوگ کون رہو. انہوں نے پولیس پر سیدھی فائرنگ کر دی, اور پولیس نے اپنی بچاؤ کے لیے فائرنگ آپس میں تبادلہ ہوا. تو اس دوران کیا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر بعد جب فائرنگ کا سلسلہ ختم ہوتا ہے تو پولیس دیکھتی ہے کہ جو کیا نام ہے مرزا چاند نوید, یہ اپنے ساتھیوں گولی سے مردہ حالت میں پایا گیا. اچھا, اب یہ بندہ کون تھا یہ سننا ضروری ہے, مطلب ناظرین کو یہ جاننا بھی ضروری ہے. میں اکثر یہ CCD کی کارروائیاں جو ہوتی ہیں, پولیس کی کارروائیوں کے انکاؤنٹرز کے اوپر لوگ اعتراض کرتے ہیں, اور پیچھے بڑا شور پڑا تھا, پابندیاں لگ گئیں. میں نے آپ ہی کے پروگرام میں نے بتایا تھا پابندی کوئی نہیں لگی, اور صرف کوئی پابندی نہیں لگی. جو جرائم کے خلاف جو کارروائیاں ویسے چلتی رہیں گی. پتہ نہیں کون کہہ رہا ہے پابندیاں لگ گئیں. پابندی کیسے لگ سکتی ہے؟ جو ایک جرائم کو روکنے کے لیے تو پابندی نہیں ہو سکتی نا, جرائم کو تو روکا جائے گا. اچھا, اب یہ ہے قصہ, یہ ہے کہ یہ ملزم جو مارا گیا اس نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کوئی بیرون ملک سے ایک لڑکا آیا تھا واپس, کوئی وہاں سے کما کے اس کو بدفعلی کی نیت سے اغوا کیا, اور اس کے بعد اس کو قتل کر دیا, اور لاش کو دریا میں پھینک دیا گیا تھا. یہ اتنا نوٹوریس تھا کہ عدم ثبوت یا کسی بھی وجہ سے یہ کچھ عرصے بعد نا ہائی کورٹ سے بری ہو گیا. بری ہونے کے بعد نا اس نے ایک خواجہ ثنا کو اپنے ایک ساتھی جو میں نے بتایا اسد شاہ کے ہمراہ اسلحہ اور چاقو کے زور پر اس سے بدفعلی کا نشانہ بنایا, جس پر پولیس اس وقت ایکٹیو ہوئی, اور انہوں نے تھانہ اے ڈویژن گجرات نے 31 جنوری 2026 کے مقدمے میں اسے گرفتار کر لیا. اور جو ملزم کے بارے یہ بتایا, ملزم جو تھا پولیس ملازم تھا, ٹھیک ہے. قتل کے مقدمے کے اندراج کے بعد اسے محکمے سے ڈسمس کر دیا گیا تھا, یہ جو انکاؤنٹر میں مارا گیا. اور یہ تو ڈپارٹمنٹ نے کارروائیاں تو شروع کر دی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ ایک ایگزامپل ہے, اور بھی پولیس مقابلے ہیں, لیکن آپ آگے چلیں. سر یہ بتائیے, لیکویڈیشن کمیٹی بورڈ آف ریونیو نے سرکاری سینکڑوں اراضی زمین قبضہ مافیا سے چھڑائی ہے, وہ ڈیٹیلز اور وہ ذرا شیئر تو کریں کس طرح سے ہوا ہے. اچھا, یہ بڑا اچھا سوال ہے. یہ دیکھیں, یہ لیکویڈیشن بورڈ ہے جی, یہ اس کے پاس کوآپریٹو بینک ہوا کرتے تھے پہلے, اور وہ آسان شرائط پہ قرضے دیا کرتے تھے. اس وقت جن لوگوں نے کوآپریٹو بینک سے لاکھوں روپے قرضے لیے اور اپنی زمینیں ان کے پاس رہن لکھوائیں, اور وہ انہوں نے اپنے قرضے ادا کرنے سے زمینیں لے لینی تھی. پھر ایک ایسا ٹائم آیا درمیان میں کہ وہ جو کوآپریٹو بینک کا جو سسٹم تھا وہ سارا کولیپس کر گیا. ہوا یہ کہ لوگوں نے قرضے لے کے واپس نہیں کیے, زمینیں ان کے پاس رہ گئیں. پھر گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا یہ جو زمینیں ان کے پاس موجود ہیں وہ تو بینک کی ملکیت ہیں, جب تک وہ قرضہ نہیں دیتے واپس نہیں کرتے, تو پھر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک لیکویڈیشن بورڈ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کے انڈر ایک قائم کیا گیا. تو لیکویڈیشن بورڈ دیکھتا آ رہا تھا. اب یہ کوئی
4-5 ماہ پہلے لیکوڈیشن بورڈ کو بلکہ تقریباً سال پہلے جب یہ جو کینسر ہاسپٹل کی بات کر رہے تھے نا ابھی جو مریم نواز شریف کینسر ہاسپٹل جو بن رہا ہے یہ پائن ایونیو پہ یہ ساری زمین جو ہے لیکوڈیشن بورڈ کی تھی اور اس کے ارد گرد اور بھی بڑی زمینیں ہیں اور بہت ساری اہم چیزیں کافی زبردستی عمارتیں بنی ہوئی ہیں. اس میں کئی ایسی جگہیں ہیں جو لوگوں نے قبضہ کر کے ناجائز طریقے سے قبضے کیے ہوئے ہیں ڈاکومنٹیشن کی ادھر ادھر کر کے نا بنائی ہوئی ہیں. تو زمین لاہور کے اندر ان کو چاہیے تھی گورنمنٹ کو. یہ پھر لیکوڈیشن بورڈ کی جب زمین دیکھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ پڑی ہوئی زمین یہ پبلک انٹرسٹ کے کام میں آنی چاہیے. تو مطلب 1990 سے لے کے آج تک آپ کتنے سال ہو گئے اس میں لوگوں نے اپنے قرضے ادا کر کے چیزیں واپس بھی نہیں ہیں. اور یہ پھر انہوں نے ایک پھر اس کو نا لیکوڈیشن بورڈ کو لیکوڈیشن کمیٹی بورڈ آف ریونیو کے انڈر کر دیا. پھر یہ بننا شروع ہو گیا. اب تمام اراضی پنجاب بھر میں اربوں خربوں روپے کی اراضی ہے, اربوں اراضی ہے, بلڈنگز ہیں, مارکیٹیں ہیں, گھر ہیں, فیکٹریاں ہیں, آئس فیکٹریاں ہیں, فلور ملیں, یہ بڑی چیزیں ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, ٹھیک ہے نا, جو ان کے کنٹرول میں ہے. تو اسی طرح نا یہ لیکوڈیشن بورڈ کے جو چیئرمین ہیں جو نئے چیئرمین ہے چیئرپرسن لیکوڈیشن کمیٹی بورڈ آف ریونیو ملک عبد الوحید جو ہے نا عبد الوحید صاحب, ان کے حکم پر نا ایک کاروائی کی گئی ہے. یہ کاروائی ہوئی ہے ضلع گجرانوالہ کے موضع چک جویا میں اور یہ قبضہ مافیا کے خلاف بڑی کاروائی کرتے ہوئے کروڑوں روپے بلکہ 1 ارب روپے سے زیادہ کی مالیت کی جو راضی ہے 173 کنال 10 مرلہ کروڑوں کی بنے گی, 50-60 کروڑ کی بنے گی. ہاں بنے گی, زرعی اراضی ہے جو ہے نا رقبہ جو ہے واگزر کرایا ہے. اور لیکوڈیشن کمیٹی بورڈ آف ریونیو کالونیز ڈپارٹمنٹ کی ٹیم نے کاروائی کی جس میں ملک عبد الوحید جو ممبر کالونیز ہیں اور لیکوڈیشن کمیٹی کے چیئرمین ہیں, ان کے زیر نگرانی صدارت ہوا. اس میں اسسٹنٹ کمشنر صدر اور دیگر ریونیو فیلڈ بھی ٹیم کے ہمراہ تھیں, پولیس بھی تھی. اور یہ گجرانوالہ کے نوہائی علاقے موضع چک جویا سے میں یہ زمین تھی, اس کے اوپر وہاں پہ لوگ پتہ نہیں کب سے چلے سر یہ بہت خوشائن بات وہ کر رہے تھے کہ انہوں نے ٹھیک ہے نا. جو ہے وہ اور یہ واگزر کرائی گئی جو زمین ہے نا یہ کالدم پاسمان کوآپریٹو فنانس بینک جو میں نے بتایا تھا بینک تھے, پاسمان کوآپریٹو جو ہے نا فنانس کارپوریشن, اس وقت پنجاب بورڈ آف ریونیو کی ملکیت تھی جس پر ناجائز قابض تھے. اور کاروائی کے دوران کوئی ناخوشگوار واقعہ بھی نہیں پیش آیا, قبضہ انہوں نے لے لیا اپنا. ٹھیک ہے چلیے اچھی بات ہے سر, تھینک یو آپ نے شیئر کیا. یہ بھی معلوم ہونا چاہیے لوگوں کو کہ گورنمنٹ کی زمین پر جو قبضہ ہوا تھا وہ انہوں نے اور ان کا چیئرمین جو ہے نا عبد الوحید صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب جتنی بھی زمینوں پہ قبضے ہوئے ہوں گے نا وہ 0 ٹالرنس ہیں اور یہ سارے کے سارے قبضے پورے پنجاب میں وہ واپس لیں گے. اچھی بات ہے سر. مجھے یہ بتائیے گل پلازا واقعہ جو کراچی میں ہوا اس کے بعد یہاں پر سی ایم صاحبہ نے ایک اجلاس بھی رکھا فائر سیفٹی میجرمنٹس کے حوالے سے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ہائی رائز بلڈنگس ہیں ان میں واٹر ہائیڈرنٹ اس کو لگانے کا حکم ہے کہ اس کو فوراً لگایا جائے, اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو. واپس کی بات ہے, یہ واٹر ہائیڈرنٹ جو ہے یہ تو نصب ہونے چاہیے, اور یہ میرے خیال سے یہ تو ویسے ہی ہونے چاہیے جو بڑی لیٹ. اچھا ہے کہ انہوں نے اس کو بھی ایک ایک پش دیا ہے اس انیشیٹو کو بھی کہ چلے اب یہاں پر بھی ایک سیفٹی والی میجرمنٹس ہونے چاہیے. گاڈ فاربیڈ کوئی آگ کا خطرہ ہو تو اس کی پروٹوکولز کیا ہیں. یہ بالکل آپ درست فرما رہی ہیں. یہ دیکھو یہ انہوں نے مریم نواز صاحبہ نے یہ جو احکامات دیے ہیں یہ بڑی لیٹ ہوئے ہیں یہ گورنمنٹ کی طرف سے. اس گورنمنٹ میں انہوں نے جو واقعہ دیکھا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑا زبردست ہے. لاہور میں تو جو ڈی جی ایل ڈی ہیں انہوں نے اور یہ مریم نواز صاحبہ کے حکم پر اس کے اوپر سروے شروع کروا دیا اور احکامات بھی دے دیے ہیں اس کے اوپر. جو طاہر فاروق ہیں ڈی جی ایل ڈی جو موجودہ لاہور کی جتنی بھی عمارتیں ہیں ان میں انہوں نے کرنا شروع. لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں جو عمارتیں اس طرف ہیں جو کرشن نگر والی سائڈ کے اوپر اور موئدریا روڈ والی سائڈ کے اوپر کسی بھی عمارت میں 10 میں 5 منزلہ عمارتیں ہیں اور ادھر بعد میں نہیں بنی ہوئی ہیں, پھر 5-6 سالوں میں بنی عمارتیں, کسی کے اندر نصب نہیں ہے. لیکن گلبرگ اور یہ پوش ایریاز میں جو عمارتیں ہیں نا ان میں اکثر میں یہ لگا ہوا سسٹم. آپ یہ جہاں بھی جائیں گے دیکھیں نا ایک چھوٹا سا ایسے کوپر لگا ہوگا نا اور بتائیں گے سگریٹ نہیں پی سکتے وہ دھوئیں سے وہ نکلا آئے گا تو وہ لگے ہوئے ہیں. اور لیکن
یہ ایک خوش آئند ہے، اور یہ گل پلازا جو ہے اس کے ثانی پر افسوس ہے، انہوں نے مریم نواز صاحبہ نے کہا، اور انہوں نے کہ دکھ کی گھڑی میں حکومت سندھ کراچی کی عوام اور سوگوار خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ گل پلازا ثانیہ میں پنجاب ہر قسم کی معاونت و تعاون کے لیے تیار ہے۔ لاہور میں آتشی کے وقت ہوٹل کی جو یہ ہوٹل ہوا ہے، ابھی ایک ہوٹل میں لگی ہے پچھلے دنوں، اور ایک مارکیٹ میں بھی ہمارے یہاں لاہور میں بھی ہوئی ہے نا، آگ لگی ہے۔ 25 منزلہ عمارت میں سے 300 افراد موجود تھے جو خدا نے بڑی تباہی سے بچا لیا، ان کو بر وقت ان کو بچا لیا، اور اب SOPs کی تشکیل اور عمل درآمد کے لیے جو ہے حکم دے دیے گئے ہیں، اور ہوٹل مالکان کو جو ثانیہ میں جہاں بحق ہونے والے افراد کو 1 کروڑ روپے فی کس ادا کریں گے۔ ایسا فائر سیفٹی اقدامات پر عمل درآمد کے لیے دکھاوے کی حد تک کام نہیں چلے گا، انہوں نے کہا عملی طور پر یہ کریں گے، اور ریسکیو 1122 ادارے کی انہوں نے تعریف کی ہے۔ لیکن جو اصل بات جو ہے نا یہ کہنے والی ہے، جی یہ پورے پنجاب کے لیے ہے۔ ظاہر ہے سر، پورے پنجاب لاہور میں تو آپ کا عمل شروع ہو گیا، اور لاہور میں بہت ساری عمارتوں میں ہے، جو ہے اس اور کو پنجاب میں consider کیا یہ جائے گا۔ لوگ بنا رہے ہیں، بس بزنس کر رہے ہیں، بیچی جا رہے ہیں، یہ لوگوں کی سیفٹی کے بارے میں خیال ہی نہیں، اور یہ تو کچھ ثانیہ ہوتا ہے تو پھر ان کو خیال آتا ہے۔ لیکن چلے اس طرح کے جو اقدامات ہیں اگر یہ اٹھائے جا رہے ہیں اور لیے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، امید ہے کہ امن و امان کی صورت قائم ہو، لوگوں میں اویئرنیس ہو، اور لوگوں کو خود بھی پتہ ہو کہ کس طرح سے انہوں نے کوئی اسٹیپ لینا ہے ان کیس آف ایمرجنسی، ان کو معلوم ہو کہ کس طرح سے مدد کرنی ہے اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں مزید جو تفصیلات ہیں اور جو مزید انفارمیشن ہے حکومت کی جانب سے جو اپڈیٹس آتی ہیں وہ بھی ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تھینک یو سر فار بینگ پارٹ آف ٹوڈیز شو. تھینک یو guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye bye.